अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अबुल हसन बका और शमसुन नहार का किस्सा। खलीफा हारून रशीद के ऐहद हुकूमत में अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इतरियात का ताजिर था। बगदाद में उसकी नेकी, शराफत और अमारत की शोहरत थी। महल्लात शाही में भी बुलाया जाता था। खलीफा के यहाँ इत्रो तेल नीज दूसरी खुशबुएं उसकी दुकान से जाती थीं। शाही रसूख और नेक नफसी की वजह से अबुल हसन का हल्का अहबाब भी वसी था। अबुल हसन इब्ने बका शहजादा ईरान के खास दोस्तों में से था और कभी कभी दुकान पर भी आकर बैठा करता था। एक रोज़ अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर अपनी दुकान पर बैठा हुआ इब्ने बका से बगदाद के दरबार शाही के दिलचस्प वाक़यात बयान कर रहा था कि एक बुरका पोश औरत 10 कनीज़ों के साथ आई। उसको देखकर अबुल हसन बका अदब से खड़ा हो गया और सलाम के बाद बैठने के लिए अर्ज़ किया। खुदा जाने इत्तफाकन उस औरत के चेहरे पर से निकाब गिर गया। गो उसने फ़ौरन मुँह फेर कर बुरका दुरुस्त कर लिया, लेकिन उसकी एक नज़र में अबुल हसन इब्ने बका दिल दे बैठा था। वो औरत इस कदर हसीन थी कि यूँ महसूस होती थी गोया उसके नकाब से छन छन कर हुस्न की शुआएं निकल रही हैं। मोहब्बत के देवता का निशाना सीधा पड़ा था। इब्ने बका ने यह सोचा कि ये कोई मुअज़्ज़ज़ खातून मालूम होती है, कहीं मेरी बेताबी महसूस ना करे और मैं यहाँ बैठकर अपने कल्ब पर काबू ना रख सकूं। वहाँ से उठा तो उस औरत ने अबुल हसन अत्तार मार्फत कहलाया कि आपका इस वक्त जाना आदाब मजलिस के खिलाफ है। क्या मेरा आना नागवार गुजरा है? फिर इब्ने ज़ाहिर से कहा कि ये कौन है? उसने जवाब दिया कि आप ईरान के शहजादे अबुल हसन इब्ने बका हैं। वो औरत कुछ देर अत्तार से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करती रही। इसके बाद इब्ने बका पर एक निगाह गलत डालकर चली गई। अबुल हसन ने इब्ने बका को बताया कि ये खलीफा हारून की मंजूर नज़र कनीज़ शमसुन नहार थी। फिर कुछ अरसा खामोश रहकर कहने लगा कि अगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ही गलत नहीं तो मुझे अंदेशा है कि आप इससे मोहब्बत करने लगे हैं। इब्ने बका ने एक आहे सर्द भरकर कहा कि बेशक आपका ख्याल सही है। वो एक झलक जो मैंने उसकी देखी थी उस पर अपना सब कुछ निसार कर चुका हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये इश्क मेरी जान ले लेगा, क्योंकि कहाँ खलीफा की मंजूर नज़र कनीज़ और कहाँ मैं एक अदना सौदागर। इब्ने ज़ाहिर ने उसे तशफ़ी देते हुए कहा कि दोस्त, यूँ तो तुम किस्मत के सिकंदर हो। शमसुन निहार भी अपना दिल हार गई है और चलते हुए ताकीद कर गई है कि जब मैं कनीज़ भेजूं तो अपने साथ उनको भी लाना। लेकिन मुझे फिक्र है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कोई ऐसी हरकत की जिससे दूसरों को शुबा हो तो फिर बात खलीफा तक ज़रूर पहुंच जाएगी। ये गुफ्तगू अभी कर ही रहे थे कि एक लोंडी ने आकर अत्तार से कहा कि तुमको सामान लेकर शमसुन निहार ने बुलाया है। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुम चलो, मैं हाजिर होता हूँ। फिर इतर और तेल के कनस्तर एक गुलाम के सर पर रखवा कर और इब्ने बका को साथ आने को कहा। रास्ते में फिर अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर अपने दोस्त को समझाता रहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो तुम इस वादी खारदार में कदम ना रखो। मुझे इसका अंजाम अच्छा नज़र नहीं आता। शमसुन निहार कितनी भी कोशिश करे, राज जाहिर होकर रहेगा और फिर खुदा ही जानता है क्या हो। दोनों बातें करते हुए शाही महल में पहुंच गए। हुकामों पासबान सब अबुल हसन को जानते थे, इसलिए बगैर किसी पुरसिश के अंदर चले गए। वहां कलीजों ने दोनों को एक आरास्ता कमरे में बिठाया। कमरे की ज़ेबाइश देखकर अबुल हसन महवे हैरत हो रहा था कि एक समत का पर्दा हटा और 10 नहायत हसीनो नाजुक अंदाम कनीज़ें हाथ बांधकर अंदर आईं। फिर दूसरी तरफ का पर्दा हटा। इस बार 10 माहे तमसाल हजूर कनीज़ें अंदर आईं, जिनके जमाल जहां आरा को देखकर इब्ने बका मबहूत हो गया। सबके बाद शमसुन निहार अंदर आई। सब ने सर्वकद खड़े होकर सलाम किया, फिर हस्बे मरातब बैठ गए। शमसुन निहार ने लोंडियों को इशारा किया, साज छिड़ गए और तूफाने नगमा उठा। हाज़रीन मजलिस नक्शे हवीदा हो गए। कनीज़ का गाना सुनकर अबुल हसन इब्ने बका बेकरार हो गया। इशारा किया कि मैं गाना चाहता हूँ। कनीज़ों ने साज मिलाए। इब्ने बका ने एक नहायत पुरदर्द लहजे में आशिकाना गज़ल गाई। फिर शमसुन निहार ने गाया। राग के सैलाब में जज्बात बह निकले। शमसुन निहार उठकर खलवत में चली गई।
ابن بکا بھی پیچھے پیچھے گیا۔ ابھی دل کی باتیں زبان تک بھی نہ آنے پائی تھیں کہ کنیز نے اطلاع دی کہ خواجہ سرا مسرور آیا ہے اور بازیابی چاہتا ہے۔ ابن ظاہر گھبرایا، لیکن شمس النہار نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر خادمہ سے کہا کہ مسرور کو باتوں میں لگاؤ، میں آ رہی ہوں۔ کنیز چلی گئی۔ شمس النہار نے دوسری کنیزوں کو جلد ہدایات دیں کہ دونوں کو یہاں سے کسی طرح نکالیں، اور خود آ کر مسند پر بیٹھ گئی۔ اشارہ پا کر مسرور اندر آیا اور ادب سے سر جھکا کر عرض کیا کہ امیر المومنین تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں۔ شمس النہار نے کہا کہ خلیفہ کی خدمت میں میرا آداب پیش کر کے عرض کرنا کہ کنیز سرفرازی کی منتظر ہے۔ مسرور چلا گیا تو خود اٹھ کر ابو الحسن ابن بکا کے پاس آئی اور کہنے لگی تم مطمئن رہو، شمس النہار کا دل ہر وقت تمہارے پاس رہے گا۔ ابو الحسن باسد مسرت و یاس وہاں سے چلا اور ایک کنیز نے دونوں کو چور دروازے سے لب دجلہ پہنچا دیا۔ وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر آ گئے۔ ابن ظاہر ابو الحسن کو اپنے ایک دوست کے مکان پر لے گیا، کیونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ دوست اس وقت ابو الحسن اور ابن عطار کو دیکھ کر متعجب ہوا، لیکن ابن عطار نے یہ کہا کہ یہ میرے دوست ابن بکا ہیں، دفتن ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے ان کو یہاں لے آیا۔ دوست نے خلوص سے خوش آمدید کہا اور دونوں کے لیے انتظام و آرام کر دیا۔ صبح کو جب ابن عطار اور ابو الحسن ابن بکا اپنے اپنے گھر جانے لگے تو چلتے ہوئے ابو الحسن بکا نے کہا میرے حال سے بے پرواہ نہ ہو جائیے گا، صرف آپ ہی کا سہارا ہے۔ ہاں اگر شمس النہار کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور خبر کیجیے۔ ابن ظاہر نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہر وقت میں تمہاری خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ تیسرے پہر کو شمس النہار کی کنیز عطار کی دکان پر آئی اور ابن بکا کی خیریت دریافت کی۔ ابو الحسن نے کہا کہ وہاں سے آ کر ابو الحسن ابن بکا بہت بے قرار رہا، بڑی مشکل سے سمجھا کر اس کو گھر بھیجا ہے۔ کنیز کہنے لگی کہ شمس النہار بھی بہت پریشان اور مضطرب دل ہیں، ہم کل سے برابر سمجھا رہی ہیں لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ خلیفہ نے بھی اس کی حالت کے تغیر کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ آج صبح طبیب شاہی آیا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر گیا۔ خدا انجام بخیر کرے، مجھے مستقبل تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ ابن ظاہر ابو الحسن کے مکان پر گیا اور کنیز کی آمد کا حال سنایا اور ساتھ ہی سمجھاتا بھی رہا کہ صبر سے کام لو، اگر راز کھل گیا تو بہت ہی مشکلات پیش ہو جائیں گی۔ ابو الحسن ابن ظاہر اسے اپنے ساتھ لے کر ابن بکا کے مکان پر آیا۔ خط دیکھ کر ابن بکا بہت خوش ہوا، دیر تک خط کو سینے سے لگاتا رہا، پھر جواب لکھ کر کنیز کو دے دیا۔ ابن ظاہر نے رات کو لیٹ کر سارے معاملے پر غور کیا تو ہر طرف خطرات نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاہی منظور نظر کنیز کی خط و کتابت کبھی اور رنگ ضرور لائے گی، اور جب خلیفہ کو حالات معلوم ہو گئے تو معلوم نہیں کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس درمیان سے نکل جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ابن بکا سے دوستی کا خیال آیا تھا۔ ایک سچے دوست کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ مصیبت کے وقت جو کچھ اس کی امداد کر سکتا ہو کرے۔ آخر وہ اسی فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص نازک صورت اختیار کیے بغیر نہیں رہے گا، اور نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے اور اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے صبح کو اس نے ابو الحسن بکا کو ایک خط لکھا اور سب نشیب و فراز سمجھا کر اسے اطلاع دی کہ میں کچھ دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ یہ خط ایک غلام کے ہاتھ روانہ کر کے خود سامان سفر باندھنے لگا۔ اسی دوران ابن ظاہر کا ایک دوست جوہری آیا اور سفر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ابو الحسن ابن بکا کے بے تکلف ملنے والوں میں سے ہے اور ممکن ہے کہ وہ میرے جانے کے بعد اس کو راہ راست پر لا سکے، کل حالات بیان کر دیے۔ جوہری اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے وقت وہ ابن بکا کے پاس گیا اور اس سے ابن ظاہر کے جانے اور مفصل حالات سننے کا ذکر کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر ضرورت پیش آئے تو میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابن بکا ابو الحسن عطار کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھا، اس سہارے کو غنیمت سمجھا۔ اتفاقاً اس وقت شمس النہار کی کنیز خط لے کر آئی اور جوہری یہ سوچ کر الگ چلا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے حالات بیان نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں کنیز خط کا جواب لے کر چلی گئی۔ ابن بکا نے جوہری کو بلا کر بتلایا کہ کنیز بھی تم سے مطمئن نہیں ہے
اگر ممکن ہو تو کسی وقت آپ خود بھی اس سے مل کر ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے۔ جوہری وعدہ کر کے چلا گیا۔ 4 روز کے بعد کنیز پھر شمس النہار کا خط لے کر جا رہی تھی۔ جوہری اس کو دیکھ کر پیچھے ہو لیا اور گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع کا متلاشی رہا۔ کنیز جلدی میں تھی۔ معلوم نہیں کس طرح خط اس کی جیب سے گر گیا اور جوہری نے اس کو خط واپس دے دیا اور ساتھ بتایا کہ میں ابن بکا کا رازدار دوست ہوں۔ اگر اس وقت تمہارے تعاقب میں نہ آتا اور یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کسی کی خیر نہیں تھی۔ پھر کنیز کو کچھ انعام دیا اور گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ ابن بکا کے گھر آیا۔ اس طرح کنیز کو اطمینان ہو گیا اور اس نے شمس النہار سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ شمس النہار جوش محبت میں ضروری احتیاط بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے کنیز کی معرفت جوہری کو خلیفہ کے محل میں طلب کیا۔ جوہری نے کنیز کو سمجھایا کہ میرا محل میں جانا کسی طرح موضوع نہیں۔ ابن ظاہر کا پرانا رسوخ تھا، اس کو سب جانتے تھے میں نیا آدمی ہوں، اگر شبہات پیدا ہو گئے تو بڑی دقت پیدا ہوگی۔ اپنی مالکہ سے عرض کرو میرا ایک مکان ہے جو میں نے دوست احباب کی ضیافتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں وہاں انتظام کر دوں، ابن بکا بھی وہیں آ جائیں گے، اس طرح بآسانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کنیز نے جا کر شمس النہار سے کہا، وہ تیار ہو گئی۔ کنیز پھر واپس آئی اور اطلاع دے گئی کہ شام کو مالکہ آئیں گی۔ جوہری نے حت المقدور مکان کی آراستگی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ بہت سا قیمتی سامان زینت احباب سے لا کر فراہم کیا۔ ابن بکا کو بھی اطلاع کر دی کہ فلاں وقت شمس النہار آپ سے ملنے آئیں گی۔ ابن بکا تیار ہو کر آ گیا۔ شام تک دونوں دوست لوازم دعوت و آرائش مکان میں مصروف رہے۔ ابن بکا اپنے جذبات سے مضطرب تھا، بار بار آفتاب کی طرف دیکھتا اور اس کی سست روی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ حسب وعدہ شمس النہار 2 کنیزوں کے ساتھ آئی اور بچھڑے ہوئے دل مل گئے۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، سب نے کھانا کھایا، جوہری کی ہمدردی اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آئیں اور ایک غلام نے اطلاع دی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مکان لٹ رہا ہے، کئی آدمی مقابلے میں مجروح ہو چکے ہیں۔ جوہری صورتحال دیکھنے کو باہر آیا تو خود بھی گر گیا۔ اتنے میں ڈاکو مال و اسباب لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوہری مکان کی طرف آیا تو ایک غلام سے معلوم ہوا کہ ابن بکا اور شمس النہار کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ جوہری بہت پریشان ہوا، اور پھر شمس النہار کا اس کے مکان سے غائب ہونا، احباب سے لایا ہوا سامان زینت لٹنا، حکومت کی پوچھ پرستش کا خطرہ، ان سب باتوں کو سوچ کر جوہری گھبرا گیا اور دل میں کہنے لگا ابن ظاہر نے اچھا کیا چلا گیا، اور مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو خود اپنے سر پر مصیبت لایا۔ ڈاکے کی خبر مشہور ہوتے ہی کچھ احباب آ گئے اور جوہری کو تسلی و تشفیع دیتے رہے۔ اتنے میں ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جوہری اٹھ کر باہر گیا، وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ تنہا تھوڑی دور میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کی ڈکیتی کے متعلق آپ کو کچھ اطلاعات دوں گا۔ جوہری اس اجنبی کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ابن بکا اور شمس النہار نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کا کچھ اسباب بھی مل جائے۔ آپ کی سلامتی کے لیے خدا کو حاضر و ناظر کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جوہری تن بتقدیر اس کے ساتھ چلا۔ دونوں دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف گئے اور ایک تنہا مکان میں پہنچ کر اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جوہری کو باعزت بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مکان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم شریک تھے، لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی بعض ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر آپ بحلف ہمیں رازداری کا یقین دلائیں تو ہم دونوں قیدی اور جو کچھ سامان اس وقت موجود ہے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوہری نے قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے ابن بکا اور شمس النہار کو لا کر جوہری کے سپرد کیا اور جو کچھ سامان موجود تھا دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار کرایا اور کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں اور اپنے وعدے کو یاد رکھیے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے کنارے آئے اور گھر کی طرف چلے ہی تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شمس النہار نے دستے کے افسر کو بلا کر کچھ کہا، وہ فوراً مؤدب ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو۔
اور باحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دو۔ ہم لوگ صبح کے قریب گھر پہنچے۔ اہل و عیال سب پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ شمس النہار 2 سپاہیوں کے ہمراہ الگ چلی گئی۔ جوہری اور ابو الحسن پریشان تھے کہ دیکھیے کیا ہو، اگر راز افشا ہو گیا تو خدا خیر ہی کرے۔ صبح کو شمس النہار کی کنیز آئی۔ جوہری نے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی خدا نے بڑا فضل کیا، راز چھپا رہ گیا۔ ان سپاہیوں کے ملنے سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن شمس النہار نے افسر کو کچھ دینار دے کر خاموش کر دیا۔ سپاہیوں کو اس کی شخصیت کا علم ہی نہ ہوا۔ پھر اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی جوہری کو دے کر کہا کہ یہ شمس النہار نے بھیجی ہیں، آپ ان سے اپنے نقصان کی تلافی کیجیے۔ جوہری نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ کنیز تو چلی گئی۔ جوہری نے سب چیزیں خرید کر جس کا سامان لٹ گیا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں وہ ابو الحسن کے پاس آیا، کل حالات کی اطلاع دی۔ 3-4 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک روز جوہری اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ وہی کنیز جو خطوط لایا کرتی تھی گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ اور ابو الحسن اسی وقت کہیں چلے جائیں، منٹ کی دیر نہ کریں۔ شمس النہار کو خلیفہ نے طلب کیا ہے اور میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں۔ جوہری کے ہوش اڑ گئے۔ دکان بند کر کے بھاگا ہوا ابن بکا کے پاس گیا اور حالات بتائے۔ پھر دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر انبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے اور جو کچھ زیادہ راہ جلدی میں چلتے ہوئے لے آئے تھے لوٹ لیا۔ پریشان و مضطرب ایک طرف چل دیے۔ متواتر صدمات اور شمس النہار کی گرفتاری کی اطلاع نے ابن بکا کو نیم جان کر دیا تھا۔ راستے میں بیمار ہو گیا، مجبوراً ایک مسجد میں پڑ گئے۔ مسجد شہر سے کچھ دور بنی ہوئی تھی۔ صبح کو ایک نمازی آیا، ان لوگوں کو دیکھ کر حال دریافت کیا۔ جوہری نے لوٹنے کا واقعہ بیان کیا۔ وہ بڑے اصرار سے دونوں کو اپنے گھر لے گیا اور ہر ممکن خاطر و مدارات کی۔ اس نیک مرد کے مکان پر جا کر شہزادے کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تیسرے چوتھے روز حالت خراب ہونے لگی تو ابن بکا نے جوہری کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اپنی جان شمس النہار کی محبت میں دے رہا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ بغداد جا کر میری والدہ کو اطلاع کر دینا، ممکن ہو تو مجھے بغداد ہی میں دفن کرنا۔ جوہری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی بے کسی کی موت پر بہت رنجیدہ ہوا۔ بہرحال جوہری نے ابن بکا سے وعدہ کر لیا تھا کہ تمہاری وصیت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی روز شہزادہ ایران ابن بکا کا انتقال ہو گیا۔ جوہری اپنے میزبان کے ہاں ان کی نعش امانت رکھ کر بغداد واپس آیا اور پوشیدہ طور پر رات کو ابن بکا کے گھر پہنچا۔ اس کی والدہ کو سب حالات سنائے۔ وہ غریب اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ جوہری اگلے روز اپنے گھر میں تھا کہ ایک سیاہ پوش عورت آئی۔ جب اس نے برقع اتارا تو جوہری نے پہچانا کہ وہ شمس النہار کی ہمراز کنیز ہے۔ جوہری نے حال دریافت کیا تو وہ رو رو کر کہنے لگی کہ شمس النہار جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی تو رونے لگی۔ خلیفہ کو اس سے دلی محبت تھی۔ اس حال میں اس کو دیکھ کر رحم آ گیا اور اس کو معاف کر دیا، لیکن شمس النہار کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں سے آ کر بستر مرگ پر ایسی گری کہ تیسرے روز انتقال ہو گیا۔ خلیفہ نے اس کا مقبرہ بنانے کا حکم دیا ہے اور میں اس کی منتظم ہوں۔ مجھے ابن بکا کے مرنے کی خبر مل چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں عاشق و معشوقہ کو پہلو با پہلو دفن کیا جائے۔ جوہری نے کہا کہ اگر خلیفہ کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کنیز نے کہا کہ اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے، تم صرف ابن بکا کی نعش منگاؤ۔ اور اس طرح ابن بکا کو شمس النہار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اور دونوں رقیق قیامت تک یکجا ہو گئے۔ چین کی شہزادی بحیرہ فارس سے 20-25 روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے۔ تاریخ میں اس کا نام چندان لکھا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا۔ ملک آباد، رعایا شاد، خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا چرچا رعایا کے ساتھ عام تھا اور دور دور تک یہ مشہور تھا۔ دنیا جہان کے مصیبت زدہ لوگ وہاں آتے اور عادل شاہ کے زیر سایہ آرام و راحت حاصل کرتے۔ حکم یہ تھا کہ کسی ادنا غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی، یعنی کوئی اولاد نہ تھی جو وارث تخت و تاج ہوتی۔ جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو داعیان سلطنت اور وزراء نے عرض کیا کہ اب فقراء
اور درویشوں کی خدمت کیجیے، ممکن ہے کسی کامل کی توجہ سے آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیے، سرائیں بنوا دی، کنویں کھدوا دیے تاکہ کسی مسافر اور غریب کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں کسی فقیر درویش کی اطلاع ملتی جاتا اور دعا کے لیے عرض کرتا۔ آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ بادشاہ کو بیگم نے مزدہ سنایا کہ وہ امید سے ہیں۔ بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگے جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور غربا و فقراء کو اطلاع دیا کہ مالا مال ہو گئے۔ مہینوں ملک میں جشن و مسرت رہا۔ بادشاہ ہر وقت خدا عز و جل کا شکریہ ادا کرتا رہتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی، اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے قمرالزمان رکھا گیا۔ جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ 15-16 سال کی عمر میں قمرالزمان تحصیل و علوم و فنون سے فارغ ہو گیا۔ استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا۔ بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے قمرالزمان سے ذکر کیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قبلہ و کعبہ، اس سے تو مجھے معافی فرمائیے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ شہزادے نے عرض کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی اور بد کرداری کے واقعات پڑھے ہیں، اور میں عورت ذات سے بدگمان ہو گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو۔ بادشاہ کو سن کر بہت ملال ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی نو عمر ہے، کتابی علم کا طبیعت پر اثر ہے، کچھ دنوں میں خود ہی درست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا، تمہارا جواب میرے منشا کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس مسئلے پر مزید غور کر لو۔ سال بھر گزر گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو سرے دربار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قمرالزمان نے عرض کیا، وہی جو پہلے تھی، بلکہ اس عرصے میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس نے میری رائے کو اور قوی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی پر محمول کیا اور کہا کہ کوئی تادیب کی جائے، لیکن وزیر اعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو 1 سال سوچنے کے لیے مزید دیجیے تاکہ یہ خوب سمجھ لے۔ یقیناً شہزادے کا مطلب عدول حکمی نہیں ہے، بلکہ اس رائے کا اظہار ہے جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر 1 سال اور غور کرنے کی مہلت دے دی گئی، لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور قمرالزمان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے افتادہ مکان میں قید کر دیا۔ یہ مکان مدت سے بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھیں، جن میں اصلیت بھی تھی، کیونکہ اس مکان میں میمون پری رہنے لگی تھی۔ جس زمانے میں قمرالزمان کو قید کیا گیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو خلاف معمول مکان میں روشنی دیکھ کر متعجب ہوئی اور اس حصے میں پہنچی جہاں قمرالزمان قید تھا۔ اس وقت نصف شب گزر چکی تھی اور شہزادہ محو خواب تھا۔ جیسے ہی میمون پری کی شہزادے پر نظر پڑی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر محو حیرت ہو گئی اور دل میں کہنے لگی کہ یہ تو بہت خوبصورت بلا ہے، میں اس سے ضرور دوستی پیدا کروں گی۔ اس لیے شہزادے کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ سے چادر اڑا کر کسی کام سے آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ راستے میں ایک جن آتا ہوا ملا۔ پری نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جن نے کہا، چین سے آ رہا ہوں۔ وہاں شاہ چین کی لڑکی کو دیکھا۔ سچ کہتا ہوں، ایسی صاحب جمال عورت شاید روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ اب تک دید کی تمنا دل سے محو نہیں ہوئی۔ پری نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن میں نے آج ایک ایسا شخص، خوش شکل نوجوان دیکھا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھ لو تو اپنی شہزادی کو بھول جاؤ گے۔ جن نے کہا کہ تم چین کی شہزادی دیکھو تو معلوم ہو، کیا انسان اور کیا پری، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بیچاری آج کل قید میں ہے، کیونکہ شاہ چین اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ برابر انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے مرد بڑا بے وفا اور ہرجائی ہوتا ہے، میں کبھی بھی اس کو اپنا شریک نہیں بناؤں گی۔ پری نے کہا، تم خواہ اپنی شہزادی کی تعریف کیے جا رہے ہو۔ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو گہری نیند سلا کر لے آؤ اور میرے شہزادے کے برابر لٹا کر موازنہ کرو۔
उस वक्त मालूम हो जाएगा कि कौन ज्यादा हसीन है। जिन ने कहा, मंजूर, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम शर्त हार जाओगी। फिर जिन उठकर वापस चला गया और जरा सी देर में शहजादी को लेकर उस मकान में आ गया जहां कमरुज़्ज़मान सो रहा था। जिन ने भी शहजादे को देखा और आपस में बहस करने लगे। परी कहती कमरुज़्ज़मान ज्यादा खूबसूरत है, मगर जिन कहता शहजादी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो दोनों किसी को भी एक दूसरे पर तरजीह देने के काबिल नहीं थे। आखिर परी ने जमीन पर ठोकर मारी। उसी वक्त जमीन शक हुई और एक लंगड़ा कुबड़ा जिन बाहर निकला जिसके सर पर 6 सींग थे और परी से कहने लगा, क्या हुक्म है? परी ने कहा कि तुम इंसाफ करो कि शहजादी और शहजादे में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? लंगड़े जिन ने कहा, इनको बराबर लटा दो ताकि आसानी से मुकाबला हो सके। चुनाचे एक ही पलंग पर दोनों को लिटा दिया, मगर फिर भी वो मुकाबला ना हो सका। मजबूर होकर कहने लगा, यूं तो कोई नतीजा जाहिर नहीं होता। दोनों एक दूसरे से ज्यादा हसीन हैं। मेरे ख्याल में उनको बारी बारी जगाओ, फिर देखो अगर शहजादी ज्यादातर इश्क का ख्याल करे तो शहजादी ज्यादा हसीन है। जिन और परी ने यह तस्फिया मंजूर कर लिया। जिन ने शहजादी को गहरी नींद सुला दिया और परी ने मच्छर बनकर शहजादे के होंठ पर काटा। वो घबरा कर उठ बैठा और फिर अपने बराबर एक हसीन नौजवान औरत को लेटा हुआ देखकर मुतअज्जब हो गया और दिल में सोचने लगा कि शायद वालिद मेरी शादी इससे करना चाहते हैं और इसीलिए ये मेरे पास लाई गई है, मैं इसको देख लूं। फिर उसने शहजादी को देखा और हजार जान से उस पर आशिक हो गया और अफसोस करने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी हूर जमाल लड़की से शादी करने से इनकार कर रहा हूँ। सुबह को ही वालिद के पास इत्तला भेज दूंगा कि रात को आपने जो औरत मुझे दिखाई है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बेताब होकर चाहा कि उसको उठाऊं, लेकिन इस खौफ से रुक गया कि कहीं वालिद साहब छुपकर मेरी इन हरकत को ना देख रहे हों। लेकिन नज़र एक लम्हे के लिए शहजादी के चेहरे से ना हटाई और निगाहों ही निगाहों में उसके रोशन चेहरे की बलाएं लेता रहा। फिर अपनी अंगूठी शहजादी को पहना दी और उसकी आप पहन ली। इतने में परी ने शहजादे को गहरी नींद सुलाकर चीन की शहजादी को जगा दिया। शहजादी ने उठकर एक नौजवान हसीन को पहलू में देखा, बड़ी परेशान हुई, लेकिन कमरुज़्ज़मान के जमाल बेमिसाल को देखकर उस पर हजार जान से आशिक हो गई और दिल में सोचने लगी कि मैं बड़ी नादान हूँ कि वालिद इस नौजवान से मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं इनकार करके कैद की मुसीबत उठा रही हूँ। फिर अपनी अंगूठी को बदला हुआ देखकर उसको मजीद यकीन हो गया कि यही मेरा होने वाला शोहर है। शहजादी ने कमरुज़्ज़मान को जगाना चाहा, लेकिन वो परी की सुलाई गहरी नींद सो रहा था, बेदार ना हुआ। जिन ने उसी वक्त शहजादी को भी सुला दिया। फिर दोनों जिन्नों परी जाहिर हुए। परी कहने लगी कि तुमने देख लिया, मेरा शहजादा ज्यादा हसीन है। जिन खामोश हो गया और शहजादी को चीन में उसके मकान पर पहुंचा दिया। सुबह को जब शहजादा बेदार हुआ तो शहजादी मौजूद न थी। उसने ख्याल किया कि वालिद ने वापस बुला लिया होगा। फिर मुंह हाथ धोकर तिलावत में मसरूफ रहा। जब अपने मामूलात ख़त्म कर चुका तो गुलाम को बुलाया और उस औरत की निस्बत दरियाफ्त किया जो रात को उसने देखी थी। गुलाम ने हैरान होकर कहा कि शायद आपने ख्वाब देखा है, क्योंकि यहाँ तो ना कोई आया ना गया। शहजादे ने उसको धमकाया तो उसने कहा, मैं जाकर पूछता हूँ, मुमकिन है मेरी लाइल्मी में रात बादशाह ने किसी को भेजा हो। चुनाचे वो शाहजमान की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, शहजादे ने एक औरत की निस्बत से मुझसे दरियाफ्त फरमाया है जो रात को उनके पास लाई गई थी। मुझे तो कोई इल्म नहीं, क्या हुजूर ने किसी को भेजा था? शाहजमान भी मुतअज्जब हुआ और उसी वक्त वजीर आजम को बुलाकर दरियाफ्त हाल के लिए कमरुज़्ज़मान के पास भेजा। वजीर ने वाक़यात पूछे तो उसने जो माजरा देखा था बयान कर दिया। वजीर ने कहा कि आप इत्मीनान से गौर फरमाइए, मुमकिन है ख्वाब से वाक़यात हाफजा पर रह गई हों और जहाँ तक मुझे इल्म है आपके पास कोई लड़की नहीं लाई गई, बल्कि दर हकीकत तो आपके इनकार पर अब तक बादशाह की नज़र इंतखाब भी किसी लड़की पर नहीं पड़ी है। शहजादे ने अपनी उंगली की बदली हुई अंगूठी दिखाई। उसकी वज़ाकता ऐसी अजीब थी कि उस जजीरे में इससे पेशतर ऐसी अंगूठी देखी ही नहीं थी।
ये अंगूठी देखकर वजीर भी हैरान रह गया। चुनाचे बादशाह को बुलाया। शाहजमान ने कुल हालात सुने। अंगूठी देखी तो वो शशो पंज में पड़ गया। सब परेशान थे कि ये क्या इसरार है। कमरुज़्ज़मान ने वजीर की मार्फत अपने वालिद की खिदमत में अर्ज कर दिया, अगर वो लड़की ना मिली तो मेरी जिंदगी दुश्वार है। मैं अब उसके बगैर जीना बेकार समझता हूँ। शाहजमान ने शहजादे को इत्मीनान दिलाया कि हम उसे ज़रूर तलाश करेंगे। फिर उसको लबे दरिया एक कसर में भेज दिया, जो खुद वजीर आज़म से मशवरा करने लगा। दूसरी तरफ चीन में सुबह को शहजादी उठी तो शहजादे को ना पाकर बेकरार हो गई। कनीज़ों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कानों पर हाथ रखे और अर्ज किया कि आप कैसी बातें फरमाती हैं, यहाँ किसकी मजाल है कि कदम रखे। हमारा ख्याल है कि आपने ख्वाब देखा है। शहजादी ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। ये अंगूठी देखो, क्या ये मेरी है? कनीज़ें अंगूठी देखकर हैरान हुई। चुनाचे उन्होंने जाकर मलका चीन को सारा हाल सुनाया। मलका दौड़ती हुई बेटी के पास आई और हालात सुनकर परेशान हो गई। बादशाह को बुलाया। उसने कहा, ये सब दिमागी खराबी का असर है, इसकी चंद रोज़ निगरानी करो, मैं इत्तबा को बुलाता हूँ। तबीब आए, दवाएं तजवीज़ हुई, लेकिन शहजादी बराबर इसरार करती रही कि आप खामखा मुझे बीमार बना रहे हैं। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। 2-4 रोज़ बाद शहजादी का गुस्सा बढ़ गया और वो कनीज़ों की मामूली बातों पर मारने लगी। वालिदैन को इससे और भी कभी शुबा हो गया कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हालांकि उसकी ये झंझलाहट पैदाशुदा हालात का कुदरती नतीजा थी। बादशाह ने बहुत इलाज कराए, लेकिन उसकी हालत में कोई कमी नहीं हुई। मजबूर होकर उसका आम ऐलान कर दिया कि जो कोई शहजादी का इलाज करके तंदुरुस्त कर देगा, उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और वही मेरा वारिसे ताजो तख्त होगा, लेकिन नाकामी की सूरत में कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत से मुआलिज लालच में आए, लेकिन कत्ल कर दिए गए और उनके सर किले की दीवारों पर लटका दिए गए, ताकि इलाज का इरादा करने वाले इंजाम का अंदाज़ा कर लें। शहजादी की दाया का लड़का रज़ाई भाई उन दिनों कहीं बाहर गया हुआ था। जब घर पहुंचा तो कुल हालात मालूम हुए। ये भी सुना कि शहजादी पागल हो गई है और किसी को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी बहन को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ, मुझे वो अपनी हकीकी बहनों से ज़्यादा अजीज़ है। जब से उसका हाल सुना है तबीयत परेशान है। माँ ने पहले तो मना किया, लेकिन उसके मजबूर करने पर एक रोज़ माँ उसे जनाना लिबास पहनाकर अपने साथ ले गई। शहजादी ने देखते ही पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, आओ मेहरबान भाई, अच्छे हो? मेहरबान ने रोकर हाल दरियाफ्त किया तो शहजादी ने तमाम वाक़यात बयान किए, अंगूठी दिखाई, फिर कहने लगी कि मुझे अच्छी भली को इन लोगों ने ख्वामखा दीवाना मशहूर कर दिया है। मेहरबान ने बहन को तसल्ली दी और कहा कि तुम ज़ब्तो सब्र से काम लो, मैं तुम्हारे शहजादे की तलाश में जाता हूँ। या तो उसे ढूंढ निकालूंगा या अपनी बहन की खिदमत गुजारी में जान दे दूंगा। वहाँ से माँ के साथ फिर वापस आया और सामान्य सफ़र बांध कर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेहरबान मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में घूमता फिरता रहा, लेकिन कोई खबर ऐसी सुनने में ना आई जिससे वो मंजिल का सुराग लगा सकता। उसने अपनी तबई जहानत से अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि जिस शख्स को शहजादी ने देखा है वो किसी मुल्क का शहजादा है। शहजादी के हाथ में जो अंगूठी थी वो बहुत कीमती थी और उसके नगीने में कुछ मखसूस निशानात भी ऐसे थे जो अक्सर बादशाहों के यहाँ ही देखे जाते हैं। इसके अलावा मेहरबान को यकीन था कि जिस किस्म के गैर मामूली वाक़यात ने शहजादी को दीवाना मशहूर कर दिया है, इससे मिलने जुलने के लिए उस शहजादे के हालात भी मशहूर होंगे जिसकी उसे तलाश थी। 3-4 माह की जिदोजहद के बाद वो एक रोज़ एक ऐसे जजीरे में पहुंचा जहां उसने शहजादा कमरुज़्ज़मान के हालात सुने और समझ गया कि मैं सही जगह पर आ गया हूं और अब कामयाबी यकीनी है। चुनाचे वहां से वो जजीरा चंदान की तरफ रवाना हो गया। हफ्तों बर्री और बहरी सफ़र करता हुआ जजीरा मज़कूर में पहुंचा, लेकिन जिस वक्त उसका जहाज़ किनारे पर पहुंचने वाला था, एक मौज बेपनाह ने उसे पाश पाश कर दिया। कमरुज़्ज़मान उस वक्त अपने साहली महल में ही था और उसके वालिद शाहजमान भी बेटे के पास बैठे हुए थे।
उस जहाज की तबाही का इल्म जब उन्हें हुआ तो नेक नफ्स बादशाह ने उसी वक्त दरिया में कश्तियां डलवा दी और जितने आदमियों को बचाया जा सकता था बचाया। खुशकिस्मती से उन्हीं में मेहरबान भी था। बादशाह ने अजराए हमदर्दी उन लोगों को उस महल में ठहरा दिया जहां कमरुज़्ज़मान मकीम था। मेहरबान ने शहजादे को देखा तो दिल में दुआ करने लगा कि खुदावंद मेरी मेहनत बारावरी हो और ये वही शहजादा हो जिसकी मुझे जुस्तजू है। समंदर में गिरने के सदमे से सब लोग जब बहाल हुए तो कमरुज़्ज़मान दरियाफ्त हाल के लिए उनके पास आया और सबसे खैर वाफियत दरियाफ्त की तो मेहरबान ने बहुत ही फसाहत और बलागत से गुफ्तगू की और शहजादे को अपने सफ़र के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। कमरुज़्ज़मान उससे बहुत खुश हुआ। फिर चलते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो मेहरबान ने शहजादी बदरुल बदर की अंगूठी उसके हाथ में पहचान ली और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मंजिल मकसूद तक आ पहुंचा। शहजादे को मेहरबान की बातें ऐसी पसंद आईं कि उसको वहीं ठहरा लिया। चंद रोज़ में मेहरबान ने मुलाजमों की ज़बानी सब वाक़यात मालूम कर लिए और पूरी तस्दीक हो गई कि यही वो शहजादा है जिसके लिए मेरी रज़ाई बहन दीवानी मशहूर हो गई है। दौरान क़याम में मेहरबान ने कमरुज़्ज़मान को बहुत अजीबो गरीब हिकायात सुनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद हासिल कर लिया। आखिर एक रोज़ तन्हाई में कमरुज़्ज़मान से शहजादी बदरुल बदर का हाल बयान किया और उसकी अंगूठी की तफसीलात बताईं। कमरुज़्ज़मान की शिद्दत जज्बात जाग उठी और वो मेहरबान से लिपट गया और शहजादी की खैरियत मालूम की। उसने बताया कि वो तो आजकल दीवानगी की हालत में है और हर वक्त तुम्हारे लिए बेकरार रहती है। इसके लिए वालिद शाह चीन ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई शहजादी का इलाज करेगा उसी के साथ शहजादी की शादी करूंगा और अपना वारिस सल्तनत बना दूंगा। कमरुज़्ज़मान अपनी महबूबा की खबर मालूम करने के लिए बेहद मसरूर हुआ। उसकी हर वक्त की पज़मज़दगी जाती रही। जिंदगी के लिए नए वलवले पैदा हो गए। शाहजमान असल हालात सुनकर बेहद खुश था कि उस मुसाफिर की आमद ने लड़के की काया पलट दी। चुनाचे वो मेहरबान का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा। एक रोज मेहरबान ने कमरुज़्ज़मान से कहा कि चीन चलने की फिक्र कीजिए वरना बदरुल बदरा जिंदा नहीं मिलेगी। शहजादा सुनकर ये कहने लगा कि मुझे खुद एक एक लम्हा भारी हो रहा है, लेकिन डरता हूं कि वालिद इजाजत नहीं देंगे। तुम ही बताओ कि क्या करूं। मेहरबान ने कहा कि आप यहाँ से सैरो शिकार के बहाने निकल चलिए। हम राहियों को रास्ते में छोड़ देंगे और हम दोनों चीन रवाना हो जाएंगे। राह में कुछ ऐसे निशानात पैदा करेंगे कि तलाश करने वाले समझेंगे कि हम किसी दरिंदे का शिकार हो गए हैं। कमरुज़्ज़मान ने इस तजवीज़ को मंजूर किया और वालिद से शिकार की इजाज़त लेकर शहर से रवाना हो गया। जंगल में पहले से ही चंद घोड़ों का इंतज़ाम कर लिया गया था। चुनाचे मौका पाकर शहजादा और मेहरबान मुलाजमीन से अलग होकर चीन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक फाजल घोड़े को ज़िबा करके अपने चंद कपड़े उसके खून में तर करके डाल दिए और घोड़े को दूर एक जगह छुपा दिया ताकि ताक़ुब करने वाले मायूस होकर लौट जाएं। ये दोनों मंजिल ब मंजिल तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। शौक का ये आलम था कि पर लगा कर उड़ जाएं। गर्ज तवील और थका देने वाला सफ़र ख़त्म हुआ और कमरुज़्ज़मान मेहरबान के साथ चीन पहुंच गया। कमरुज़्ज़मान बेताब था कि अभी महबूबा तक जा पहुंचूं, लेकिन मेहरबान ने समझाया कि हमको काम कायदे से करना चाहिए ताकि कोई उलझन पैदा ना हो। पहले बदरुल बदरा को इतला देता हूँ कि शहजादा आ गया, फिर आप तबीब बनकर उनका इलाज करने जाइए। वो तंदुरुस्त हो जाएगी और बादशाह हस्बे वादा से उसका उकद कर देगा। इस तरह मकसूद हासिल हो जाएगा। कमरुज़्ज़मान ने कहा, बेहतर है जिस तरह तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। कमरुज़्ज़मान को एक आरामदेह सराय में ठहरा कर मेहरबान अपने घर गया और माँ से कहा कि आप बहन से जाकर कह दीजिए कि मैं आपके शहजादे को ले आया हूँ और खुदा का शुक्र है कि अपनी बहन से सुरखरू हुआ। कल उसको बसूरते हकीम भेजूंगा, तुम तंदुरुस्त हो जाना। बतौर निशान वो तुम्हारे पास अंगूठी भेजेगा। दरीचे से उसको देखकर मजीद इत्मीनान कर लेना, फिर खुदा चाहे बादशाह हस्बे मंशा निकाह कर देगा। दाया ने ये खुशखबरी बदरुल बदर को दी तो वो नहायत खुश हुई और इसी वक्त सरबसजूद होकर खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया। दूसरे रोज़ हस्बे तजवीज़ कमरुज़्ज़मान तबीब बनकर शाही महल में पहुंचा
اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسر محلات نے اس کی نوعمری اور خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھایا کہ صاحبزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو؟ بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کر دیے گئے۔ مجھے تمہارے حسن و جوانی پر رحم آتا ہے، خدا کے لیے واپس جاؤ اور اس خیال خام کو چھوڑ دو۔ لیکن شہزادہ بضد رہا۔ مجبور ہو کر افسر متعلقہ نے وزیر اعظم اور شاہ چین کو اطلاع دی کہ نوعمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ۔ قمرالزمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ چین نے کہا کہ تم نے کل شرائط علاج معلوم کر لی ہیں؟ شہزادے نے کہا جی ہاں، اگر میں ناکام رہا تو آپ شوق سے مجھے قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بہت کم عمر طبیب ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک مزید غور کر لو۔ قمرالزمان نے کہا یہ آپ کی مہربانی ہے جو مجھے نصیحت فرماتے ہیں، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدل نہیں سکتا۔ شاہ چین نے کہا اچھا تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ قمرالزمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی قید تھی اور ایک کمرے میں بٹھا کر بادشاہ بدر البدر کی حالت دیکھنے اندر گیا۔ اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں تھی، جو قریب جاتا اسے مارنے کو دوڑتی تھی۔ باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا بیٹی تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے۔ بدر البدر سخت جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا علاج کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بھی قتل کر دوں گی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اور اس سے کہو کہ میرا علاج کرے۔ بادشاہ نے باہر آ کر شہزادے سے کہا چلو اور مریضہ کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ لفافہ دیتا ہوں، آپ شہزادی کو دے کر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجئے۔ اس میں ایک عملے نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ بادشاہ اس طبیب کا عزم یقین دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا عامل ہو، اسی لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اس عرصے میں بدر البدرا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا، لیکن وہ دل پر اتنا نقش چھوڑ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ضبط قائم رکھا۔ اتنے میں بادشاہ وہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں، تم اس کو کھول کر دیکھو۔ پھر ماں خواصوں کے باہر چلا آیا۔ شہزادی نے بڑے شوق سے لفافہ کھولا۔ اس میں وہ انگوٹھی تھی جو شب ملاقات میں بدر البدرا نے پہن رکھی تھی، اور ایک خط تھا جس میں اشتیاق ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں کسی طرح اپنے تندرست ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ خط پڑھ کر شہزادی نے چاک کر دیا اور خود پورے سکون کے ساتھ باپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ قمرالزمان نے یہ اندازہ کر کے کہ شہزادی نے خط پڑھ لیا ہوگا اور اپنا سکون بھی بحال کر چکی ہوگی، بادشاہ سے کہا کہ آپ اندر جائیے اور مجھے شہزادی کی حالت بتائیے۔ شاہ چین نے بے امیدی کی حالت میں کمرے کے اندر قدم رکھا۔ بدر البدرا فوراً کھڑی ہو گئی، ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر باپ سے پوچھا کہ کس جرم میں آپ نے میرے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ شاہ نے اٹھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا۔ وہ دیر تک باپ سے لپٹ کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی، اور خوشی سے شاہ چین بھی زار و کتار رو رہا تھا۔ اسی وقت ملکہ بھی آ گئی اور اپنی بیٹی کو تندرست پا کر بے حد خوشی ہوئی۔ دیر تک بیٹی کی پیشانی چومتی رہی۔ بادشاہ باہر آیا اور قمرالزمان کو چھاتی سے لگا کر مبارکباد دی۔ بے شک تمہاری تدبیر سے شہزادی تندرست ہو گئی اور میں حسب وعدہ اس کی شادی تم سے کروں گا اور اپنی سلطنت کا وارث تم ہی کو بنا دوں گا۔ سارے شہر میں اس واقعے کی شہرت ہو گئی۔ ہزاروں آدمی قمرالزمان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ 3 دن تک جشن مسرت منایا گیا۔ ایک روز بادشاہ نے قمرالزمان سے اس کا حسب و نسب دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ میں چندان جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور گھومتا گھامتا ادھر آ نکلا ہوں۔ بادشاہ کو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ہونے والا داماد ایک شہزادہ ہی ہے اور ہر طرح سے میرا جانشین بننے کا اہل ہے۔ ایک روز نیک ساعت میں قمرالزمان کی شادی بدر البدرا سے ہو گئی اور برسوں سے بچھڑے ہوئے 2 دل ایک ہو گئے۔ اسی طرح رہتے سہتے 1 سال گزر گیا۔ ایک شب قمرالزمان نے ایک خواب دیکھا اور شاہ چین سے اجازت لے کر ماں بدر البدرا کے چندان کی طرف روانہ ہوا۔
شاہ چین نے چلتے چلتے تقاضا کر دیا کہ 1 سال سے زیادہ نہ ٹھہرنا، میرا وقت آخیر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہارے سر پر تاج رکھ دوں۔ قمرالزمان اپنے سفر سے رخصت ہو کر منزل با منزل بڑے تجھ کو احتشام سے روانہ ہوا۔ 1 ماہ تک دونوں بغیر کسی خاص واقعے کے سفر کرتے رہے۔ اتفاقاً اس دوران بدر البدرا کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ روز مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ جب بدر البدرا کی صحت بہتر ہوئی اور امید تھی کہ 2-4 روز بعد سفر شروع ہو جائے گا، ایک روز شہزادی پلنگ پر لیٹی تھی اور قمرالزمان پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو شہزادی کی آنکھ لگ گئی۔ قمرالزمان بھی اس کے برابر سونے کے لیے لیٹا اور اس کی نظر بدر البدرا کے کمر بند پر پڑی۔ اس میں ایک زربفت کا بٹوا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آہستگی سے بٹوا کھولا تو اس میں سے ایک تختی نکلی جس پر کچھ لکھا تھا۔ کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ یہ کوئی طلسمی تختی ہے۔ وہ اس کو واپس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جانور نے جھپٹا مار کر وہ تختی لے لی اور اڑ گیا۔ قمرالزمان تیر کمان لے کر اٹھا اور پرندے کو تلاش کرتا ہوا دور تک نکل گیا۔ جانور ایک درخت سے اڑتا دوسرے درخت پر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح شہزادہ شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور شام ہونے پر گھبرایا کہ معلوم نہیں میں کہاں نکل آیا ہوں۔ مجبوراً اندازے سے ایک سمت چلا، لیکن رات کا بڑا حصہ سفر میں گزارنے کے بعد باقی رات ایک درخت پر گزاری اور صبح کو اٹھ کر پھر آگے چل دیا۔ 7 دن رات سفر کرنے کے بعد ایک شہر نظر آیا، چنانچہ ادھر روانہ ہوا، لیکن راہ میں پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر ایک باغ میں آیا تاکہ پانی پیے۔ وہاں مالی کو دیکھ کر قریب آیا۔ مالی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ قمرالزمان نے اپنا حال بیان کیا۔ مالی کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم شہر میں نہیں گئے، ورنہ زندہ نہ آتے۔ یہاں کے رہنے والے شیطان پرست ہیں، اگر تمہیں دیکھ کر مسلمان سمجھ لیتے تو اسی وقت قتل کر دیتے۔ اب تم باغ سے باہر نہ نکلنا، میں تمہارے آگے جانے کا کوئی انتظام سوچوں گا۔ یہاں جزیرہ آبونی سے جہاز آتے ہیں، ان میں تم آبونی چلے جانا، وہاں سے آگے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ شہزادہ مالی کے پاس رہنے لگا اور جہازوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اوقات فرصت میں باغ کی دیکھ بھال کر لیتا اور اس طرح بے چین دل کو بہلاتا۔ ادھر بدر البدرا جو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں۔ اول تو وہ خیال کرتی رہی کہیں قریب ہی شکار وغیرہ کو گئے ہوں گے، لیکن رات تک جب واپس نہ آیا تو بہت پریشان ہوئی۔ لیکن پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار عورت تھی، ہمراہی ملازمین تک کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ دور دراز کنیزوں کی معرفت ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو خود قمرالزمان کا لباس پہن کر اور ایک کنیز کو اپنی جگہ شہزادی بنا کر آگے روانہ ہوئی اور کافی سفر کر کے جزیرہ آبونی میں آ پہنچی۔ شاہ آبونی کو جب بدر البدرا کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود استقبال کو گیا، بڑی خاطر و مدارت سے لا کر اپنے قصر میں بٹھایا۔ بدر البدرا نے وہاں رہ کر بھی پوشیدہ طور پر قمرالزمان کو تلاش کیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر اس نے جزیرہ چندان کا ارادہ کیا اور شاہ آبونی سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت چاہی۔ بوڑھا بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، عزیز من، میرے اور تمہارے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں اور میں ان کا اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میری لڑکی کے ہاں اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں اور جزیرہ آبونی کی حکومت بھی تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ بدر البدرا یہ تجویز سن کر بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ آخر ایک روز کی مہلت لی، شب کو رازدار کنیزوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ عقد کر لینا چاہیے، آگے جو خدا کو منظور ہو پیش آئے گا۔ اگلے روز اس نے شاہ آبونی سے کہا کہ مجھے تعمیل ارشاد میں کوئی عذر نہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ایک روز اس کا عقد اپنی لڑکی سے کر دیا اور اسی وقت بدر البدرا کو اپنا ولی عہد بنانے کا بھی عہد کر لیا۔ تمام عمرہ اور وزراء سے حلف وفاداری لیا اور کاروبار سلطنت کا زیادہ تر انتظام بدر البدرا کے سپرد کر کے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ شب عروسی میں بدر البدرا جب شاہ آبونی کی لڑکی حیات النفس کے پاس پہنچی تو دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو ہی آبرو رکھنے والا ہے۔ تنہائی ہو جانے پر اس نے نماز کی نیت باندھ لی
اور برابر نماز پڑھتی رہی۔ حیات النفس بیچاری تنگ آ کر سو گئی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی تو بدر البدرا بھی اس کے پاس ایک طرف لیٹ کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر غسل کیا اور باہر چلی گئی۔ جب حیات النفس کی ہم جلیسوں سے گفتگو ہوئی تو اس نے کل واقعہ بتا دیا۔ وہ سب متحیر ہوئیں۔ بات رفتہ رفتہ شہزادی کی والدہ تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ آج اور دیکھو کہ وہ پھر بے اعتنائی کرتا ہے یا اتفاقاً کل کوئی بات چیت نہیں کی۔ دوسری رات بدر البدرا نے پھر نماز کی نیت باندھ لی اور اس وقت تک نماز پڑھتی رہی جب تک حیات النفس سو نہ گئی اور پھر خود بھی سو گئی۔ صبح کو جب ماں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ قمر الزمان نے آج بھی گفتگو نہیں کی، بلکہ وہ جب تک جاگتی رہی آپ نماز پڑھتا رہا اور جب وہ سو گئی تو خود بھی سو گیا۔ حیات النفس کی والدہ کو سخت ناگوار گزرا کہ میرا داماد میری لڑکی سے گفتگو نہیں کرتا اور اس کی پہلی بیوی شہزادی چین نے منع کر دیا ہوگا اور شہزادہ اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے حیات النفس سے کہہ دیا اگر تمہارا شوہر آج بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں شاہ آبونی کو اطلاع کر دوں گا۔ تمہیں توہین کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی۔ اگر اس کو اپنی پہلی بیوی کی ایسی خاطرداری منظور تھی تو نکاح ہی کیوں کیا؟ رات کو جب بدر البدرا قمر الزمان بنی ہوئی حجلۂ عروسی میں آئی تو روز کی طرح نماز کی نیت باندھ لی۔ حیات النفس دیر تک انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا پہلے آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیجئے۔ بدر البدرا سمجھ گئی کہ آج راز فاش ہو کر رہے گا، چنانچہ متوجہ ہو کر بولی کہ کہو۔ حیات النفس نے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی۔ بدر البدرا نے اس کو متحیر ہو کر اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا جب شہزادہ مل گیا میں بخوشی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی، آج سے تم میری بہن ہو۔ وہ کہنے لگی کہ بہن اگر تم پہلی ہی شب مجھے بتا دیتی تو معاملہ اتنا کیوں بڑھتا۔ خیر تم اطمینان رکھو، تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر سو گئیں۔ بدر البدرا حسب معمول مردانہ لباس پہن کر باہر چلی گئی اور حیات النفس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ دراصل آج کل کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے گفتگو اور توجہ نہیں کر سکے اور مجھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ادھر قمر الزمان بوڑھے مالی کے پاس باغ میں تھا۔ ایک دن مالی کہنے لگا کہ جزیرہ ابونی سے جہاز آیا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر ممکن ہوا تمہارے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ بوڑھا مالی ادھر گیا جہاں قمر الزمان اداس بیٹھا تھا۔ سامنے کے درخت پر ایک جانور بیٹھا تھا۔ ابھی وہ دم بھی نہ لینے پایا تھا کہ ایک دوسرے شکاری جانور نے اس کو دبوچ لیا اور پنجے مار کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ جب شکاری جانور نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے ایک چیز نیچے گری۔ شہزادے نے اٹھ کر دیکھا تو وہی طلسمی تختی تھی جس کے لیے شہزادہ اپنی شہزادی سے الگ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا اور دھو کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ فعل نیک ہے، تختی مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ بدر البدرا بھی مل جائے گی، کیونکہ جب یہ تختی ہمارے پاس تھی تو ہم بھی ایک جگہ تھے اور جب سے اس کو جانور لے گیا ہم بھی جدا ہو گئے۔ قمر الزمان انہی خیالات میں بیٹھا تھا کہ بوڑھا مالی واپس آ گیا۔ کہنے لگا میں نے تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر دیا ہے، پرسوں جہاز روانہ ہوگا، تم بھی سوار ہو کر چلے جانا۔ شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی رب العالمین ہمیں جلد ملا دے۔ اگلے روز اٹھ کر دونوں حسب معمول اپنے کام میں لگ گئے۔ قمر الزمان ایک سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ کر گرا رہا تھا۔ جس وقت درخت گرا اور جڑ کی مٹی ادھر ادھر ہٹی تو وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ شہزادے نے تھوڑی سی مٹی اور صاف کی تو ایک تہہ خانے کا دروازہ نکل آیا۔ کواڑ کھول کر اندر گئے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی 50 دیگیں دکھائی دیں۔ مالی نے کہا بیٹا یہ تمہاری قسمت کا مال ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں 50-60 سال سے اس باغ میں کام کر رہا ہوں، آج تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ شہزادے نے اصرار کیا کہ میں اکیلا ان کو ہرگز نہیں لوں گا۔ بہرحال نصف نصف فیصلہ ہو گیا۔ قمر الزمان نے آدھی دیگوں کو اشرفیوں سے بھرا اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ آخری دیگ میں وہ طلسمی تختی بھی کسی خیال سے رکھ کر سب دیگوں کے منہ بند کر دیے اور جہاز پر لدوا دیا۔ اتفاقاً شام کو مالی بیمار ہو گیا۔ قمر الزمان شب بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ صبح کو بھی دیکھ بھال میں دیر ہو گئی اور جب ساحل پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جہاز انتظار کر کے روانہ ہو گیا۔
یہ बेचारा रोता पीटता वापस आ गया। यहाँ आया तो माली की हालत बराबर खराब होती चली गई, हत्ता कि तीसरे रोज उसका इंतकाल हो गया और कमरुज़्ज़मान बिल्कुल तन्हा रह गया। रुपए पैसे की बिल्कुल कमी न थी। बाग के मालिक ने 1 साल के लिए बाग और ठेके पर ले लिया और वहीं रहने लगा कि जब कोई दूसरा जहाज आएगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। जहाज शहजादे को छोड़कर आबोनी रवाना हो गया। बदरुल बदरा का मामूल था कि जब कोई जहाज आबोनी आता तो साहिल समंदर पर आकर किसी न किसी बहाने कमरुज़्ज़मान को तलाश करती, क्योंकि उसको मालूम था कि चंदान का रास्ता इसी तरफ से होकर जाता है। कमरुज़्ज़मान का माल लेकर जहाज आबोनी पहुंचा तो बदरुल बदरा साहिल पर मौजूद थी। उसने मुख्तलिफ माल खरीदा, उसमें रोगने जैतून की देगे भी थीं। कप्तान ने कहा, ये एक शख्स का माल है जो जहाज पर सवार ना हो सका। जब हम इस जजीरे में जाएंगे तो उसका रुपया अदा कर देंगे। देगे और सामान उठवाकर शहजादी मायूस लौट आई। क्यामगाह में पहुंचकर जब ये देगें खुलवाईं तो उनमें अशरफिया भरी हुई पाईं। बदरुल बदरा ने मुतअज्जब होकर कुल देगें खाली कराईं तो उनमें से वो तख्ती भी निकली जो कमरुज़्ज़मान के साथ खो गई थी। तख्ती को देखते ही करीब था कि शहजादी फरते मसरत से बेहोश हो जाए। बमुश्किल जब्त किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि कप्तान जहाज को यहाँ लाकर हाजिर करो। फौरन कप्तान को लाया गया। बदरुल बदरा ने कहा कि जिस शख्स का रोगने जैतून लाए हो उस पर हमारा बहुत बड़ा कर्जा है। तुम इस वक्त इस जजीरे में वापस जाओ और इस शख्स को जिसने ये तेल लदवाया है साथ लेकर आओ, और जब तक तुम वापस ना आओगे तुम्हारा जहाज बतौर जमानत हमारे पास रहेगा। कप्तान जहाज एक बहुत बड़ी कश्ती लेकर उधर रवाना हो गया। बदरुल बदरा ने तन्हाई में हयातुन नफ्स को कुल वाक़या बता दिया और कहा कि इंशाल्लाह अब आपका और मेरा अजीज शौहर और असली कमरुज़्ज़मान आने वाला है। कप्तान कश्ती लेकर जजीरे में वापस आया और बाग में पहुंचकर कमरुज़्ज़मान से मिला और कहने लगा कि चलिए, आपके माल की अच्छी कीमत मिल रही है, मैं आपको लेने आया हूँ। कमरुज़्ज़मान बहुत खुश हुआ और बाकी खजाना भी लेकर कश्ती में सवार हो गया। जब कश्ती उस जजीरे की हदूद से निकल गई तो कप्तान ने असल किस्सा बताया कि शाह आबोनी ने तुमको गिरफ्तार करके बुलाया है, तुम पर उसका कोई कर्ज है। शहजादे ने कहा, मैंने आज तक शाह आबोनी की सूरत नहीं देखी, कर्ज कैसा? कप्तान ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हें वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। इसी परेशानी में ये लोग आबोनी पहुंचे। कप्तान ने कमरुज़्ज़मान को लाकर पेश किया। शहजादी ने उसको बहुत कुछ इनाम देकर रुखसत किया और ख्वाजा सरा को बुलाकर हुक्म दिया कि इस शख्स को गुस्ल कराकर कपड़े पहनाओ और फलां कमरे में बिठाओ। ख्वाजा सरा कमरुज़्ज़मान को हमाम में ले गया। वहाँ नहा धोकर शहजादे ने लिबास तब्दील किया और हस्बुल हुक्म एक कमरे में बैठ गया। सख्त हैरान था कि आखिर क्यों बुलाया गया और अब ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बदरुल बदर लिबास तब्दील करके आई और वही तिलिस्मी तख्ती दिखाकर कहने लगी कि ये क्या है, इसका मुफस्सिल हाल बयान करो। कमरुज़्ज़मान ने तख्ती को देखकर पूछा कि आपको ये क्यों कर मिली? बदरुल बदरा ने कहा, पहले तुम उसकी कैफियत बयान करो। यहाँ जवाब देने के लिए बुलाए गए हो, सवाल करने के लिए नहीं। कमरुज़्ज़मान ने आहे सर्द भरकर कुल वाक़या बयान किया और कहने लगा कि जिस रोज़ से मैं इस तमाशे को देखा है अपनी जान से प्यारी बेगम को नहीं देख सका। बदरुल बदरा ने पूछा कि इतनी मुद्दत गुजर जाने पर भी तुम अपनी बीवी को नहीं भूले, क्या वो खूबसूरत है? कमरुज़्ज़मान ने कहा, हजूर वो मेरी ज़िंदगी है, पहले वो हर वक्त मेरे पास रहती थी, अब उसकी याद रहती है। जब से अलग हुई मैं अपना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बदरुल बदरा को यकीन हो गया कि शहजादा अब भी उसे इतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। शहजादी ने अपने आप को जाहिर कर दिया। फिर दोनों ने बैठकर अपनी अपनी सरगुज़िश्त सुनाई और तमाम रात राज़ो न्याज में गुजर गई। सुबह को शाह आबोनी आया और देखा कि कमरुज़्ज़मान कहाँ गए। बदरुल बदरा खड़ी हो गई और तमाम वाक़यात शुरू से आखिर तक बयान करके शाह आबोनी से कहा कि ये मेरे शौहरे नामदार शाह कमरुज़्ज़मान हैं और आप दोबारा मेरी प्यारी बहन हयातुन नफ्स की शादी इनसे कर दें। और सब हंसी खुशी रहने लगे। शाह आबोनी ने ताजो तख्त कमरुज़्ज़मान के हवाले कर दिया और ख़ुद इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गया। 1 साल के बाद दोनों शहजादियों के यहाँ लड़के पैदा हुए। एक का नाम अमजद और दूसरे का नाम असद रखा।
بچوں نے جب ہوش سنبھالا تو تعلیم کے لیے بہترین استاد مقرر کر دیے گئے۔ اس طرح عیش و عشرت میں 20 سال کی طویل مدت گزر گئی۔ امجد و اسد تعلیم و تربیت حاصل کر کے نہایت قابل شہزادے بنے۔ دونوں بھائیوں میں اس درجے محبت تھی کہ دونوں نے قسم کھائی تھی کہ آپس میں کبھی کوئی راز نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ آج تک اسی پر عمل تھا۔ حیات النفس اور بدر البدرہ میں بھی بہنوں کی سی محبت تھی اور ایک دوسری کی اولاد پر اپنا خون چھڑکتی تھیں۔ غرض یہ عرصہ ایسے راحت و آرام سے گزرا کہ زندگی میں کسی وقت بھی پریشانی نہیں آئی، مگر زندگی کی دھار ہمیشہ سیدھی نہیں رہتی، اس میں پیچ و خم ضرور آتے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد دونوں شہزادیوں کے دل میں فرق آ گیا اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا ولی عہد بنے۔ دونوں نے اپنے لڑکوں کو سوتیلی ماں کی طرف سے بدزن کرنے کی کوشش کی، لیکن امجد و اسد نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے راز نہیں چھپائیں گے۔ چنانچہ وہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل آپس میں صاف تھے اور دونوں شہزادیاں جو کچھ کہتیں بیکار تھا۔ بڑھتے بڑھتے دونوں ماؤں کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک دوسری کے لڑکے کو ختم کرانے کے درپے ہو گئی۔ قمرالزمان باہر گیا ہوا تھا۔ امجد و اسد کاروبار حکومت دیکھتے اور شام کو مل کر تمام دن کی مصروفیات پر تنقید و تبصرہ کر لیتے۔ ایک روز امجد محل میں آیا تو ایک کنیز نے حیات النفس کا خط لا کر دیا۔ امجد نے پڑھ کر غصے میں آ کر کنیز کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن یہی واقعہ اسد کے ساتھ پیش آیا۔ اس کو بدر البدرہ کا خط ملا، اس نے بھی خط لانے والی کنیز کو قتل کر دیا۔ شام کو دونوں نے اپنے خطوط ایک دوسرے کو دکھائے اور اپنی ماؤں کی ناقص العقلی پر بہت کڑھے۔ رات کو دونوں نے اپنی اپنی والدہ کو تنبیہ کی اور بتا دیا کہ اگر آپ دونوں حسد و کینے کی کیفیت کو نہ چھوڑیں گی تو ہم والد سے ساری صورتحال عرض کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی دوران قمرالزمان واپس آ گیا۔ حیات النفس اور بدر البدرہ کی عقلوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ انہوں نے الگ الگ اسد و امجد پر یہ الزام لگایا کہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ قمرالزمان یہ سن کر غصے میں لال ہو گیا اور اس سے پیشتر کے تحقیق حال کرتا دونوں شہزادوں کو قتل کا حکم دے دیا گیا اور ایک افسر کو مقرر کر دیا کہ دونوں کو شہر سے باہر لے جا کر قتل کر دے۔ دونوں بھائی گرفتار کر لیے گئے اور متعلقہ افسر ان دونوں کو بیرون شہر لایا اور وہ ان کو بٹھا کر قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بدک کر بھاگا۔ وہ انہیں چھوڑ کر گھوڑا پکڑنے کے لیے بڑھا، وہیں کہیں شیر سو رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا اور افسر پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ امجد نے جو یہ حال دیکھا تو تلوار کھینچ کر شیر کے مقابلے میں آ گیا۔ جو ہی شیر قریب آیا پوری صفائی سے ہاتھ مارا اور شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اتنے میں اسد گھوڑے کو پکڑ کر لایا۔ پھر دونوں نے تلوار اور گھوڑا افسر کے سپرد کر کے کہا، آئیے اب آپ اپنا فرض ادا کریں۔ افسر مذکورہ ہاتھ باندھ کر ان بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میں اتنا احسان فراموش نہیں کہ اب بھی آپ پر ہاتھ اٹھاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ بادشاہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ جیسے بہادر، لائق اور شریف لڑکوں کا حکم دے دیا ہے۔ آپ جیسے بہادر، لائق اور شریف لڑکوں کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیے، اپنے کرتے مجھے دے دیجئے تاکہ شیر کے خون سے تر کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اپنا گھوڑا اور جو کچھ اس کے پاس زر نقد موجود تھا امجد اور اسد کو دے کر کہا کہ اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ دونوں بھائی توکل خدا ایک سمت کو چل دیے اور افسر دونوں کی قمیض لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور پیش کر کے چلا گیا۔ تنہائی میں 2 جوان بیٹوں کی خون بھری قمیض دیکھ کر بادشاہ اپنے فعل پر نادم ہوا اور ارادہ کر لیا کہ یہ کرتے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جب قمیض اٹھائی تو ان کی جیبوں سے کچھ کاغذات گرے۔ قمرالزمان نے اٹھا لیے۔ یہ وہی خط تھے جو حیات النفس اور بدر البدرہ نے امجد و اسد کو لکھے تھے۔ خطوط پڑھ کر قمرالزمان کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں بے قصور قتل کر دیے گئے اور دونوں حقیقتاً شہزادیوں نے آپس کی جلن میں ایک دوسرے پر غلط الزامات لگائے تھے۔ اس وقت قمرالزمان بہت رویا۔ جوان بیٹوں کا بلا وجہ قتل اور پھر ان کی سعادت مندی کہ اپنی سوتیلی ماؤں کا راز افشا نہ کیا، یاد کر کے کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کسی سے کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا تھا۔ بدنامی کے خیال سے اور تو کچھ نہیں کہا، مگر دونوں بیگموں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اطلاع کرا دی کہ تمہاری آپس کی دشمنی کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے دونوں شہزادوں کو قتل کرا دیا ہے۔ اب زندگی بھر رو اور میں بھی روؤں گا۔ جس وقت حیات النفس اور بدر البدرہ کو معلوم ہوا کہ ہم دونوں کی شکایات کا انجام یہ ہوا
کہ دونوں ہی اپنے اپنے لال کو کھو بیٹھیں تو بہت روئیں اور دیوانوں جیسی کیفیت ہو گئی۔ ہر قسم کا راحت و آرام چھوڑ دیا اور اپنی حماقتوں اور غلطیوں کے احساس نے دونوں کو زندہ درگور کر دیا۔ امجد و اسد افسر سے رخصت ہو کر ایک طرف چل نکلے۔ 1 ماہ تک مختلف جنگلوں اور پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے ایک روز پرفضا وادی میں پہنچے، جہاں پہاڑ سے پانی کے کئی چشمے نکل کر بہتے تھے۔ ہر طرف مختلف قسم کے پھلدار درخت کھڑے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کچھ پھل کھائے، چشموں کا سرد پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے چند روز کے لیے اسی وادی میں ٹھہر گئے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو دائیں طرف پہاڑ کی دوسری طرف اترے تو وہاں ایک بارونق شہر نظر آیا۔ اسد و امجد ہفتوں کی صحرا نوردی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے خوش خوش شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو اسد نے بھائی سے کہا کہ نئے شہر میں دونوں کو ایک ساتھ نہیں جانا چاہیے، خدا جانے کس قسم کے لوگ ہوں اور کیا سلوک کریں، پہلے ایک جا کر حالات معلوم کرائے پھر دوسرا جائے۔ اس طرح اسد نے امجد کو وہیں بٹھایا اور خود شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اسد نے بازار کا راستہ پوچھا تو بوڑھا کہنے لگا کہ شاید نوارد ہو۔ اسد نے کہا ہاں میرا ایک ساتھی ہے، میں کھانا لینے آیا ہوں۔ بوڑھا بڑی شفقت سے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو تمام شہر کی سیر کرا دوں گا۔ اسد اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک مکان کے سامنے بوڑھے نے کہا کہ یہ میرا غریب خانہ ہے، چند لمحے بیٹھ کر پھر بازار چلیں گے۔ اسد اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ بوڑھے نے 2 کوی ہیکل غلاموں کی مدد سے اسد کی مشقیں باندھ لیں اور ایک تہہ خانے میں بند کر کے اپنی لڑکیوں سے کہنے لگا کہ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، ان قریب اس کو اگنی ماتا کی قربان گاہ پر نظر کیا جائے گا۔ اسد اپنی بے بسی پر بہت رویا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ وہ اس مصیبت سے نجات دلائے۔ امجد بڑی دیر تک اسد کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا تو خود اس کی تلاش میں شہر میں پہنچ کر اس نے اندازہ لگایا کہ شہر کی کل آبادی غیر مسلم ہے، اس لیے ہر قسم کی احتیاط کرتا ہوا ادھر ادھر پھرنے لگا۔ شہر کے آخری سرے پر ایک درزی کا مکان تھا۔ اندازے سے امجد نے معلوم کر لیا کہ وہ مسلمان ہے۔ قریب جا کر امجد نے سلام کیا تو درزی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اشارے سے اندر بلا لیا اور اس کے حالات دریافت کیے۔ امجد نے کچھ ضروری واقعات سنا کر اپنی بھائی کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ درزی نے کہا کہ یہ آتش پرستوں کا شہر ہے، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا، ممکن ہے تمہارے بھائی کو ان لوگوں نے پہچان لیا ہو اور گرفتار کر کے قید کر لیا ہو۔ تم بھی تنہا ادھر ادھر نہ پھرو، میرے یہاں رہو، میں بھی تمہارے بھائی کی تلاش میں پوری مدد کروں گا۔ امجد درزی کے یہاں رہنے لگا، مناسب وقت دیکھ کر اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈتا رہا۔ ایک روز وہ ایک بازار میں سے گزر کر ایک کوچے میں داخل ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ امجد نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ وہ عورت بولی کہ ادھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امجد نے کہا کہیں نہیں، آپ جہاں چاہے لے چلیں۔ عورت مسکرائی اور کہنے لگی مرد عورتوں کو لے جایا کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو نہیں۔ امجد یہ جواب سن کر گھبرایا اور وہ دل میں خیال کرنے لگا کہ یہ کوئی غلط عورت ہے اور میں غلطی سے اس کے محلے میں آ گیا ہوں۔ پھر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیا، لیکن وہ عورت پیچھے پیچھے آنے لگی۔ چلتے چلتے امجد ایک جگہ ٹھہر گیا، اتنے میں وہ عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی یہ ہے آپ کا مکان؟ امجد نے سوچا کسی طرح اس کو ٹالنا چاہیے، کہنے لگا ہاں، لیکن ملازم تالا لگا کر معلوم نہیں کدھر گیا، ہمیں مجبوراً لوٹنا پڑے گا۔ وہ بولی اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جلدی سے مکان کا قفل اپنی کنجیوں سے کھولنے لگی۔ اتفاقاً ایک کنجی لگ گئی اور قفل کھل گیا۔ وہ بے تکلف اندر چلی گئی۔ مجبوراً ڈرتے ڈرتے امجد بھی گھر میں داخل ہوا، لیکن پریشان تھا کہ اگر مالک مکان آ گیا تو کیا ہوگا۔ کمرے میں ہر قسم کے لوازمات طعام چنے ہوئے تھے، شراب کرینے سے سجی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ابھی کوئی رکھ کر گیا ہے۔ عورت بڑی بے فکری سے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور ہاتھ پکڑ کر امجد کو بھی بٹھا لیا۔ ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ مالک مکان آ گیا۔ خوش قسمتی سے دروازے کی طرف عورت کی پشت اور امجد کا منہ تھا۔ جیسے ہی امجد نے ایک شخص کو اندر آتے دیکھا، گھبرا کر اٹھا اور عورت سے کہنے لگا تم کھانا کھاؤ، میں دروازہ بند کر دوں۔ باہر آ کر مالک مکان سے ملا۔ وہ غریب حیران تھا کہ یہ کون ہے،
جو میرے مکان کو بے تکلفی سے استعمال کر رہے ہیں۔ امجد ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اول سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مالک مکان بہت شریف النفس انسان تھا۔ شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کچھ حرج نہیں، یہ آپ ہی کا مکان ہے، بے تکلفی سے استعمال کیجیے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ مسلمان ہو کر اب تک کس طرح محفوظ ہیں۔ دوران گفتگو بے احتیاطی سے آپ نے کئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ میں یہاں کے بادشاہ کا داروغہ استبل ہوں اور دل سے مسلمان ہوں، گو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ بھی آئندہ احتیاط رکھیں، اب میں آپ کا غلام بن کر حاضر ہوتا ہوں، آپ چل کر بیٹھیں، مگر ہوشیار رہیں، یہ غلط عورت ہے، کوئی جال بچھا رہی ہے۔ امجد داروغہ کا شکریہ ادا کر کے دسترخوان پر آ بیٹھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد داروغہ بطور غلام حاضر ہوا۔ امجد نے بظاہر غصے میں کہا کہ تم بڑے بے پرواہ ہو، تالا لگا کر چلے گئے اور وہیں بیٹھ رہے۔ مجبوراً ہمیں کفل شکنی کرنی پڑی۔ وہ عورت گالیاں دینے لگی اور کوڑا لے کر اٹھی اور بولی کہ تم نے غلام کو بگاڑ دیا ہے کہ یہ معمولی تنبیہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ امجد نے لپک کر کوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بولا کہ یہ میرا غلام ایسا نہیں ہے جس کو بہت سخت سزا کی ضرورت ہو، میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ مطمئن نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے بڑی بے پرواہی سے شراب پینی شروع کر دی کہ امجد کو یقین ہو گیا اب یہ رات بھر کہیں نہیں جائے گی۔ آخر وہ شراب پی کر مست ہو گئی تو امجد کو لے کر داروغہ بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب یہ رات بھر کہیں نہیں جائے گی۔ آخر وہ شراب پی کر مست ہو گئی، داروغہ بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ لیکن امجد کا حال بہت برا تھا۔ فکر و تشویش میں نہ تو دل جوئی کی طرف دل مائل تھا اور نہ ڈر کی وجہ سے سو سکتا تھا۔ دفتن عورت اٹھی اور کہنے لگی، تم نے اس غلام کے ساتھ بہت نرمی برتی ہے اور مجھے بھی سزا دینے سے روک دیا۔ جاتے ہوئے تمہارا غلام ہنس پڑا تھا اور میں سمجھتی ہوں وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا، ابھی میرے سامنے اس کو قتل کرو۔ امجد بیچارہ حیران تھا کہ عورت دیوانی ہے یا کوئی بلا ہے۔ بہرحال اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی اور تلوار لے کر چلی کہ میں خود قتل کیے دیتی ہوں۔ امجد کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اٹھ کر اس نے عورت کے ہاتھ سے تلوار لے لی کہ لاؤ میں قتل کرتا ہوں۔ پھر وہی تلوار عورت کی گردن پر دے ماری کہ سر کٹ کر سوئے ہوئے داروغہ کے سینے پر گرا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ امجد نے کل واقعہ بیان کیا کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، میں نے برداشت نہ کیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد امجد نے کہا کہ آپ آرام کریں، ناش کو میں دریا میں ڈالاؤں گا۔ داروغہ نے کہا کہ تم یہاں اجنبی ہو، ممکن ہے غلط راہ سے جاؤ اور پکڑے جاؤ، اس لیے یہ کام میں کروں گا، بے فکری سے مکان میں رہو۔ پھر لاش اٹھا کر چل دیا۔ ابھی دریا کے کنارے نہ پہنچا تھا کہ سپاہیوں کو شبہ ہوا اور روک کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی۔ فوراً گرفتار کر لیا اور صبح ہوتے ہی بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ وہاں سے قتل کا حکم مل گیا۔ اس دن شہر میں اعلان کر دیا کہ کل بادشاہ کے داروغہ استبل کو ایک عورت کے قتل کے سلسلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ خبر امجد کو بھی مل گئی۔ امجد نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے محسن کو بے گناہ قتل نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرے دن جب لوگ جمع ہو گئے تو امجد آگے بڑھا اور حاکم سے کہا کہ دراصل قاتل میں ہوں، یہ نہیں ہے۔ معاملہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ شہزادے نے اصل واقعات سنا دیے اور ساتھ ہی اپنا قصہ بھی بیان کر دیا۔ بادشاہ کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس نے دونوں کو چھوڑ دیا اور امجد کو اپنا مصائب بنا لیا۔ چند ہی روز میں بادشاہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کے دل سے مسلمانوں کی دشمنی بھی نکال دی اور حکم جاری کرا دیا کہ یہاں کوئی شخص قربان نہ کیا جائے۔ چند ماہ کے بعد بادشاہ نے خوش ہو کر امجد کو وزیر اعظم مقرر کر لیا۔ اب تو ہزاروں آدمی وہاں کھلم کھلا مسلمان ہو گئے اور آتش پرستوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن متعصب لوگ چوری چھپے موقع مل جاتا تو قربانی سے نہیں دریغ کرتے تھے۔ پھر اس خاموش شہر میں یہ رسم رک گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد امجد نے ہر طرف جاسوس چھوڑ دیے لیکن اسد کا پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ غریب اسی بڈھے خبیث کے تہہ خانے میں قید تھا، روزانہ پیٹا جاتا تھا اور کھانے کو بہت کم ملتا تھا۔ اسی دوران میں آتش پرستوں کی عید آ گئی اور حسب معمول قربانی لینے والا جہاز آ گیا۔ کپتان جہاز اسی بوڑھے سے ملا اور اس نے کپتان کو بتایا کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، بادشاہ کے خیالات میں انقلاب آ گیا ہے، آج کل وزیر اعظم مسلمان ہے،
شہر میں بھی مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کسی کو حکم نہیں کہ کسی انسان کو قربان کرے۔ میں نے مہینوں سے ایک مسلمان کو بند کر رکھا ہے، اسے صندوق میں بند کر کے دے دوں گا، بہت احتیاط رکھنا۔ چنانچہ اسی طرح اسد جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ امجد نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی مسلمان کو چھپا کر نہ بھیج دیا ہو، خود جا کر تلاشی لی، لیکن اتفاقاً نہ دیکھا اور اس طرح اس کا بھائی قید میں رہ گیا۔ اگلے روز جہاز روانہ ہو گیا۔ چند روز تو جہاز صحیح راستے پر چلتا رہا، لیکن ایک دن طوفان کی زد میں آ کر ایک مسلمان ملکہ کی حکومت میں آ گیا۔ کپتان جہاز بہرام گھبرایا اور سوچنے لگا، اگر قیدی کے متعلق ملکہ کو علم ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جہاز قربانی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے تلاشی بھی ضرور ہوگی۔ مجبوراً اس نے اسد کو نکالا اور اچھا لباس پہنا کر کہنے لگا کہ وہاں تم آتش پرستوں میں پھنس گئے تھے، میں بڑی مشکل سے تمہیں نکال لایا ہوں۔ اب وہ عملداری ختم ہو گئی جہاں تمہاری گرفتاری کا ڈر تھا، اس لیے میں نے صندوق سے نکال دیا۔ آگے جا کر تمہیں کسی بڑے ملک میں جہاز سے اتار دوں گا۔ جہاز کنارے پر جا لگا اور کپتان جہاز اجازت لینے نیچے اترا اور افسر متعلقہ سے مل کر کچھ تحائف کے ساتھ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملکہ نے حالات دریافت کرنے کے بعد حکم دیا کہ جہاز کی تلاشی لی جائے۔ کپتان پھر واپس آیا اور چند افسران تلاشی لینے لگے۔ دوران تلاشی میں انہوں نے اسد سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ لوگ قربانی کے لیے فلاح کوہ آتش پر لے جا رہے ہیں۔ افسران نے اسی وقت کپتان کو گرفتار کر لیا اور اسد کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ ملکہ بہت ناراض ہوئی۔ کپتان نے معافی مانگی اور عرض کرنے لگا، میں فلاں حکومت میں رہتا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو میرے سپرد کر دیا تھا، مجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ ملکہ نے اسد کو اپنے پاس رکھ لیا اور جہاز والوں کو تنبیہ کر کے حکم دیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسد ملکہ سے اجازت لے کر شہر دیکھنے کو چلا گیا۔ مدتوں کی قید کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اسد نے حسب پسند چیزیں لے کر کھائیں اور ایک باغ میں حوض کے کنارے لیٹ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے لگا۔ ٹھنڈی چھاؤں کے تصور نے آئندہ کی خوشنما تصویریں کھینچیں اور پرکیف تخیل میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ قسمت کی بات ہے، جہاز جب چلنے لگا تو معلوم ہوا کہ میٹھا پانی کافی نہیں۔ چند آدمی پانی کی تلاش میں نکلے اور اتفاقاً اسی باغ میں آ گئے جہاں اسد سو رہا تھا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور منہ بند کر کے اسد کو اٹھا کر جہاز پر سوار کر لیا اور لنگر اٹھا دیا۔ کپتان جہاز بہت خوش ہوا کہ قیدی دوبارہ قابو آ گیا اور قربانی رائگاں نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے اسد کو طلب کیا، ہر طرف پتہ کیا لیکن نہ ملا۔ اتفاقاً کچھ لوگ باغ میں آئے، وہاں حوض کے کنارے اس کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ملے جو لا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اہل جہاز پانی لینے آئے ہوں گے اور تنہا پا کر پھر اسد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ملکہ کو بہت رنج ہوا اور ایک جنگی بیڑا لے کر خود تلاش میں روانہ ہو گئی۔ دوسرے روز بہرام کا جہاز مل گیا۔ بیڑے نے ہر طرف سے اس کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ فوراً ٹھہر جائیں ورنہ گولہ باری کر کے جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ بہرام سمجھ گیا کہ ملکہ اسی قیدی کی تلاش میں ہے اور یہ جہاز میں دستیاب ہو گیا تو پھر خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے اسد کو خاموشی سے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا جہاز ملکہ کے سپرد کر دیا۔ سارے جہاز کی تلاشی لی گئی لیکن اسد نہ ملا اور کپتان جہاز یہی کہتا رہا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن ملکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے اس کو یا تو ہلاک کر دیا یا کسی جگہ سمندر میں گرا دیا ہے۔ غصے میں ملکہ نے حکم دیا کہ جہاز کا کل سامان لوٹ لیا جائے، جہازی گرفتار کر لیے جائیں اور جہاز کو آگ لگا دی جائے۔ سب لوگ گرفتار کر کے بند کر لیے گئے لیکن بہرام موقع پا کر بھاگ نکلا۔ سپاہیوں نے چاروں طرف دیکھا بھالا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ اسد جہاز سے گر کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ زندگی باقی تھی۔ جہاز کا ایک تختہ تیرتا ہوا قریب سے گزرا، اس کو پکڑ کر اسی کے سہارے تیرتا ہوا خدا جانے کہاں جا نکلا۔ آخر دوپہر کے قریب وہ تختہ ایک جگہ ساحل کے قریب آ گیا۔ اسد بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوا خشکی پر آیا، جنگلی پھل پتے کھا کر چشمے کا پانی پیا تو کچھ ہوش و حواس درست ہوئے۔ رات کو مناسب جگہ دیکھ کر سو گیا۔ صبح کو خدا کا نام لے کر ایک سمت روانہ ہو گیا۔ 3-4 روز اسی طرح چلتا رہا، جہاں کہیں جنگلی پھل مل جاتے کھا لیتا، چشموں کا پانی پیتا اور آگے بڑھ جاتا۔
آخر ایک روز ایک پہاڑ پر سے اس کو آبادی کے آثار معلوم ہوئے۔ اسی سمت روانہ ہو گیا۔ شام تک وہاں پہنچا، لیکن جو ہی شہر کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہی آتش پرستوں کا شہر ہے جس میں مہینوں قید رہا۔ خوف کے مارے اسد الٹے پاؤں بھاگا۔ رات گزارنے کو ایک شکستہ مقبرے میں گھس گیا تاکہ کوئی دیکھ کر گرفتار نہ کر لے۔ اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ اسی شہر میں اس کا عزیز بھائی وزیر اعظم ہے، اور اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اسد نے ایک جگہ صاف کی اور اطمینان سے لیٹ کر سو گیا۔ پچھلے پہر رات کو بہرام، جو ملکہ کی قید سے بھاگا تھا، اس شہر میں آ پہنچا، لیکن اس وقت شہر پناہ کا دروازہ بند تھا۔ وقت گزارنے کے لیے اس مقبرے میں آ گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ وہی شخص سو رہا ہے جس کے لیے اسے ساری مصیبت اٹھانا پڑی، اور کل جہاز کا سامان اور جہاز تک برباد ہو گیا۔ صبح کے قریب اس نے سوتے ہوئے اسد کو پھر گرفتار کر لیا اور بڑی احتیاط سے لا کر اسی مردود بڈھے کے سپرد کر دیا۔ بڈھے نے پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا اور لڑکیوں سے کہا، اس کو روزانہ کوڑے مارا کرو۔ دوپہر کو بڈھے کی چھوٹی لڑکی لوستنا آئی اور اسد سے کہنے لگی کہ تم ہراساں نہ ہونا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری بڑی بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ جب موقع ملا یہاں سے رہا کر دیں گے۔ 3-4 روز اسد قید رہا، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اسی عرصے میں امجد وزیر اعظم کی تعلیم سے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب مسلمان بالکل بے غم ہو گئے۔ ایک روز امجد نے اعلان کرایا کہ جو اسد کا نام بتائے گا یا لا کر حاضر کرے گا اس کو اتنا انعام دوں گا کہ زندگی بھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور اگر کسی نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے تو تمام اہل و عیال سمیت قتل کر دیے جائیں گے۔ اس اعلان کو سن کر لوستنا تہہ خانے میں آئی اور اسد کو لے کر امجد کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جو ہی امجد نے اسد کو دیکھا دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر مفصل حالات سن کر اسد کو ہمراہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تمام واقعات گوش گزار کیے۔ بادشاہ کے حکم سے وہ بوڑھا اور بہرام کپتان جہاز گرفتار کر لیے گئے۔ شناخت کے بعد بوڑھا آتش پرست قتل کر دیا گیا۔ بہرام مسلمان ہو گیا، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ بوڑھے کی لڑکیوں کو امجد نے حسب وعدہ بہت انعام و اکرام دیا۔ بہرام دست بستہ ہو کر بولا کہ میں ابھی چند روز ہوئے جزیرہ آبونی گیا تھا، وہاں آپ کے والد بہت پریشان تھے، وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اسد و امجد نے فیصلہ کیا کہ فوراً والد کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دونوں بھائی ابھی روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک لشکر قریب آ گیا ہے اور پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ بادشاہ امجد نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ آنے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب افسر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مرجینہ نامی عورت ہے جو کہ قریب کے جزیرے کی حاکم وقت ہے، جس نے اسد کو میرے جہاز سے چھڑایا تھا، اور اب مرجینہ کو معلوم ہوا ہے کہ اسد کو قربانی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسد کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسد یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں خود ملکہ سے ملوں گا جو کہ میری تلاش میں یہاں آئی ہے اور جن کا ذکر میں نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ دونوں بھائی ملکہ مرجینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شفقت کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مرجینہ نے اسد کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں نے تم کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر تمہیں تلاش کیوں نہ کرتی۔ بادشاہ امجد نے مرجینہ کو چند روز کے لیے بطور مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے روز اطلاع آئی کہ ایک بادشاہ لشکر جرار کے ساتھ آیا ہے۔ حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ شاہ چین ہے اور بیٹی اور داماد کی تلاش میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی امجد و اسد دوڑے۔ امجد بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا نواسہ شہزادہ بدر البدرا کا بیٹا ہوں، یہ میرا بھائی حیات النفس کا لڑکا ہے۔ شاہ چین نے دونوں کو سینے سے لگایا اور قمر الزمان اور بدر البدرا کی نسبت دریافت کیا۔ امجد نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک جزیرے میں حکومت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو خود استقبال کر کے شاہ چین کو ساتھ لایا اور دعوت کے انتظامات شروع کیے۔ یہ لوگ ابھی اچھی طرح ملنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری طرف سے 2 لشکر آئے۔ ایلچی بھیجے گئے کون ہیں؟ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور بتایا کہ ایک لشکر قمر الزمان شاہ ابونی کا اور دوسرا شاہ زمان شاہ کا ہے۔ یہ دونوں بھائی باپ اور دادا کی اطلاع پا کر بھاگے اور جا کر باپ کے قدموں میں گر گئے۔
باپ نے سینے سے لگا لیا اور وہ دیر تک روتا رہا۔ پھر مختلف حالات سن کر ماں بیٹوں کے باپ کے استقبال کو گیا۔ قمرالزمان کو دیکھ کر باپ بڑا خوش ہوا اور بیٹے کو سینے سے لگا کر بہت رویا اور شکایت کی کہ بوڑھے باپ کو بھول گیا۔ قمرالزمان نے بیٹے کو پیش کیا۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ پھر شاہ چین سے ملے۔ سب بچھڑے ہوئے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 5 روز تک خوب جشن ہوتا رہا۔ پھر سب بادشاہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ اس جزیرے کے بادشاہ نے اپنا تاج و تخت دونوں بھائیوں کو دے دیا۔ بدر البدرہ اور حیات النفس اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوئیں اور پھر دونوں بہنوں کی طرح رہنے سہنے لگیں۔ امجد، اسد باری باری کبھی باپ کبھی نانا کے یہاں جاتے تھے۔ اسی طرح قمرالزمان بھی باپ اور سسر کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ غرض سب پورے عیش و آرام کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔